अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सीरतुन नबी की दूसरी क्लास है। इंशाल्लाह आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो हिस्सा पढ़ेंगे जिससे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के बारे में और उनकी पैदाइश के बारे में जान पाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस माइंड मैप में बताया जा रहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, ईसाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। ईसाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका दूसरा नाम था इसराइल। बनी इसराइल में बहुत से अंबिया भेजे गए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक। ये सिलसिला ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 600 साल तक चला। दूसरी तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद की नस्ल से जो चलती हुई अदनान तक आई, और अदनान की नस्ब में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जब सारे नबी और रसूल ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए, तो फिर क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में चुना? इसकी एक वजह है। इसलिए चुना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 129 है। इसमें क्या दुआ की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? मेरे रब, उनमें एक रसूल भेज जो उनको तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़किया करे। ये खास दुआ जिसमें उन्होंने मक्का में नबी भेजने की इल्तिजा की, वो उस जगह से ताल्लुक रखती जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम रहते थे। ये दुआ मक्के में की गई थी, जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल आबाद हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल फलस्तीन में थी, ना कि मक्का में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जगह की दुआ उस जगह की कौम के लिए कबूल की। जैसे कि हम अपनी लास्ट क्लास में खुसई के बारे में पढ़े थे, अब हम ये टॉपिक को मुकम्मल करेंगे। जैसे हम देखिए, खुसई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, यानी ग्रेट ग्रैंड फादर थे। हमने उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। वो क्या करे? जैसे खाने काबा के मुतवल्ली बने, जो कुरैश के पहले शख्स थे। और खुसई क्या करे? कुरैश को मक्का में लाकर आबाद करे, हाजियों को खाना और शरबत पिलाते थे। हुसैन उनकी इज्जत करते थे और इनका इकराम करते थे। अब हम उनके बारे में मजीद डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए, मैं आपको जो माइंड में बताया जा रहा, हुसैन ने दारुन नदवा बनाया, मक्का में काबा के करीब एक कौंसल हाउस या मीटिंग हॉल समझिए आप। यहाँ कुरैश के अहम फैसले और मशवरे होते थे, जैसे निकाह, सोशल फंक्शंस, जंग का फैसला करना, तिजारत और सियासत के मसाइल हल करते थे, यानी बिजनेस और लीडरशिप के मसाइल। दारुन नदवा मक्का का पहला कौंसल हाउस था, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे खुसई के नसब के बारे में। खुसई के 3 बेटे थे, अब्दुद्दार, अब्द मनाफ, अब्द उज़्ज़ा। अब्दुद्दार जो थे खुसई के बड़े बेटे थे। अब्द मनाफ उनके सबसे इज्जत वाले बेटे थे। उनकी नस्ल से हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ब चलती। अब्दुल उज़्ज़ा इस कबीले से बनु असद निकला। कुरैश में अहमियत रखता था ये कबीला। हुसै के बड़े बेटे अब्ददार थे, लेकिन अब्द मनाफ के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज थी कि लोग उनको ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए अब्ददार के अंदर क्या था, एक इंफीरियरिटी फील करते थे, यानी किसी उनको अपने आप को कम समझते थे। तो जब हुसै की वफात हो गई, तो इसी वजह से क्या करते थे, उनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हुसै क्या करे, उनको पूरी सरदारी बड़े बेटे को दे दी, यानी सरदारी अपने बड़े बेटे को सौंप दी। अब्द मनाफ खामोश रहते, उन्हें एहतजाज नहीं करते, लेकिन
عبد مناف کی اولاد زیادہ عقل مند، طاقتور اور لوگوں میں محترم تھی، اس لیے انہوں نے کہا ہم عبدیدار کی اولاد سے زیادہ قابل ہیں، ہمیں سرداری کا حصہ ملنا چاہیے۔ اس پر عبدیدار کی اولاد نے منع کر دیا اور یہ اختلاف دو گروہوں میں بدل گیا، یعنی 2 گروپس میں۔ ایک گروپ عبدیدار کا تھا اور دوسرا عبد مناف کا۔ پھر بعد میں لوگوں نے ان کے بیچ صلح کروا دی۔ اب کیا ہو گیا؟ عبدیدار کی اولاد کے پاس کعبے کی چابی اور حجابہ رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کعبے کا دروازہ کھولنا بند کرنا، چابی اپنے پاس رکھنا، کعبے کی دیکھ بھال اور نظام چلانا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی اور وہ عبدالدار کی نسل سے ہی تھے۔ اسپیسیفکلی بنو شیبہ جو تھے ان کے آگے کا خاندان ہے اور ان کے آگے کی نسل ہی آج تک چابی کی ذمہ داری سنبھال۔ عبد مناف کو کیا ملا؟ عبد مناف کی اولاد کو سقایا اور رفادہ، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور خدمت کی ذمہ داری تھی۔ یہ ان دنوں خاندانوں کے درمیان کی مشہور تقسیم تھی۔ اب جیسے کہ میں بتائی، عبد مناف کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے، تو اس لیے ہم عبد مناف کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو چارٹ میں بتایا جا رہا ہے، یہاں پر عبد مناف کے 4 بیٹے تھے: ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ ہاشم سب سے بزرگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل دادا تھے۔ مطلب کون تھے؟ ہاشم کے بھائی تھے جو عبد المطلب کو مکہ لائے، جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عبد شمس سے ان کی نسل سے بنو امیہ قبیلہ نکلا اور نوفل اس سے بنو نوفل قبیلہ نکلا۔ یہاں پر دیکھیے، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ ہے، عبداللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے ہاشم کے بارے میں۔ ہاشم بن عبد مناف قریش کے سردار تھے اور عزت دار شخص تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن ان کو ہاشم اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے روٹی کو حشم کرنا، یعنی ٹکڑے کر کے غریبوں میں بانٹنے کا کام کیا۔ ان کا قبیلہ بنو ہاشم کہلاتا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہاں پر ایک واقعہ آتا، ایک دفعہ مکے میں سخت قحط پڑ جاتا، یعنی ڈراؤٹ ہو جاتا، لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو جاتا۔ تو ہاشم کیا کرتے؟ ہاشم سیریا کی طرف سفر کرتے، وہاں سے آٹا اور کھانے کی چیزیں خرید کر لاتے اور مکہ آ کر انہوں نے ان سب کو روٹی میں بدلا، یعنی اس جب سامان لاتے اسے روٹیاں بنواتے، اس کے ٹکڑے کرتے اور پانی میں ملا کر سویخ بنایا اور لوگوں میں تقسیم کرے۔ اس لیے لوگ انہیں ہاشم کہنے لگے، یعنی ٹکڑے کرنے والا۔ اور ہاشم کیا کیے؟ ہاشم نے قریش کے تجارتی سفر کو منظم کیا، یعنی آرگنائز کرتے تھے۔ انہوں نے 2 بڑے تجارتی سفر شروع کیے۔ ایک تو سفر شتا، یعنی سردی کا سفر یمن کی طرف، سفر صیف یعنی گرمی کا سفر شام کی طرف، یعنی سیریا کی طرف۔ یہ دونوں جو سفر ہے اس کا ذکر قرآن میں سورہ قریش میں ملتا۔ اس طرح ہاشم کے ذریعے اللہ نے قریش کو امن اور مال دونوں دیا۔ مکہ تجارت کا مرکز بن گیا اور قریش عرب کے سب سے طاقتور قبیلوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں گے ہم یہ والی سلائیڈ میں ہاشم کی شادی اور ان کی اولاد کے بارے میں۔ ہاشم نے مدینہ میں، جس کا پہلے نام یثرب تھا، مدینہ کا جو پہلا نام، جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا، وہاں پر کیا کیے؟ وہ ایک بنو نجار قبیلے کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ کیوں رکھا گیا ان کا نام؟ کیونکہ ان کے سر کے بال سفید تھے۔ شیبہ عربک میں بوڑھے کو بولتے۔ جب ہاشم کی وفات ہوئی، شیبہ مدینے میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ 8 سال بعد جب ان کے چاچا مطلب کو پتا چلا تو شیبہ کو مکہ لے آئے۔
جب وہ مکے میں داخل ہوئے، لوگوں نے کیا دیکھا؟ جب شیبہ کو ان کے ساتھ دیکھتے تو کیا سمجھے کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، اس لیے لوگوں نے انہیں عبد المطلب کہہ دیا، یعنی مطلب کا غلام، اور شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب ہم دیکھیں گے عبد المطلب کے بارے میں۔ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ بن ہاشم تھا، اور ان کا لقب عبد المطلب تھا، اور وہ قریش کے سردار بنے۔ ان کی عزت سب سے زیادہ تھی۔ انہوں نے رفادہ یعنی کھانا دینا، سوایا پانی پلانا، اس کام کو آگے بڑھایا، اور ان کو لقب کیا دیا گیا؟ فیاض لقب دیا ان کو عبد المطلب کو فیاض اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ بہت سخی تھے، یعنی جنرس تھے۔ غریب، مسافر، مہمان سب کو کھلے ہاتھ سے دیتے، سب کو کھلاتے تھے۔ فیاض کا مطلب بہت دینے والا۔ اور ان کو کیا شرف حاصل ہوا؟ عبد المطلب کو زمزم کھودنے کا شرف حاصل ہوا، اور ابراہہ کے واقعے کے وقت بھی وہ موجود تھے۔ اب ہم بنو جرہم کا واقعہ دیکھیں گے۔ بنو جرہم وہ قبیلہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجر علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں رہتا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو قرآن میں دیکھیے اس کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوتا کہ آپ کو حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنا ہے مکہ میں، جب وہ چھوڑ کر جاتے تو جسے زمزم کا واقعہ سب کو پتا ہے کیسا زمزم نمودار ہوتا وہاں پر، تو وہ جب قبیلہ گزرتا رہتا دیکھیے تو قبیلہ پانی کی تلاش میں رہتا، تب آ کے وہ دیکھتے کہ یہاں زمزم ہے، تو حاجر علیہ السلام سے وہ بولتے کہ کیا ہم یہ پانی استعمال کر سکتے؟ یہ وہی قبیلہ ہے بنو جرہم کا۔ تو بنو جرہم کو کیا تھا؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ مکہ میں رہتے تھے۔ زمزم کا پانی ان کو اللہ نے دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان لوگوں میں ظلم، ناانصافی اور بدعمل بڑھ گئے۔ وہ اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کر سکے، قبیلہ تباہ ہونے لگا، اور بنو قزا قبیلہ جو تھا ان لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب بنو جرہم مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے زمزم کو مٹی سے دبا دیا، اور اس کے پاس اپنے ہتھیار، تلواریں، زرہیں اور قیمتی چیزیں دفن کر دی، تاکہ کوئی دشمن اس پانی کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یوں زمزم صدیوں تک غائب ہو گیا۔ عبد المطلب کو خواب میں نشانیاں دکھائی گئی۔ خواب میں ایک آواز آئی، طیبہ کو کھولو۔ پہلا خواب میں ایک آواز ہوئی لیکن کوئی جگہ اسپیسیفائی نہیں ہوئی۔ پھر دوسرا خواب آیا، برہ کو کھولو۔ پھر آواز آئی لیکن پھر بھی جگہ واضح نہیں ہوئی۔ تیسرا خواب آیا، متنوحہ کو کھولو۔ یہاں بھی جگہ کلیئر نہیں ہوئی۔ چوتھا خواب اور سب سے واضح خواب آیا، زمزم کو کھولو۔ اس خواب میں خاص علامت دکھائی گئی۔ وہ علامت کیا تھی؟ نشانیاں کیا تھی؟ جہاں قربانی کا خون بہایا جاتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں قریش جانور کی قربانی دیتے تھے۔ دوسری نشانی تھی جہاں کووا یا کبوتر جیسے پرندے کھدائی کر رہے ہوں۔ خواب میں دیکھا انہوں نے کہ ایک پرندہ اپنی ناخنوں سے زمین کھود رہا ہے۔ اور تیسری نشانی کیا تھی؟ جہاں کیڑے یا پھر چونٹیاں جو اینٹس ہوتی وہاں اس کا جھنڈ رہے گا، یہ بھی ایک علامت تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو نیچے ایک پرانی نشانی چھپی ہوئی، اس جگہ اس مقام کے نیچے پرانی نشانی چھپی ہوئی۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو قریش نے کہا یہ کام صرف تمہارا نہیں، ہم بھی اس میں شرکت کا حق رکھتے۔ عبد المطلب نے منع کر دیا کیونکہ یہ کام خاص طور پر اللہ نے ان کو دیا تھا۔ پھر فیصلے کے لیے قریش نے کہا چلو شام کی طرف چل کر ایک کاہنہ عورت سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کاہنہ عورت مینس فارچون ٹیلر، مطلب پہلے کے زمانے میں وہ ٹائم پہ نا یہ بہت عام تھا کہ لوگ کاہنہ سے جا کے فیصلے کرواتے تھے۔ راستے میں پانی ختم ہو جاتا اور سب ہلاکت کے قریب ہو جاتے، تب سب لوگ
اپنی اپنی خبر کھودتے، کیونکہ ان کے پاس نہ پانی تھا اور نہ آگے بڑھنے کی طاقت۔ وہ سمجھے کہ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وہ لوگ خبر اس لیے کھود رہے تاکہ ان میں سے کوئی اگر مر جائے نا تو کسی دوسرے کو زحمت نہ ہو۔ لیکن جب عبد المطلب خبر کھودتے تو ان کی خبر کے گڑے سے پانی نکل آتا۔ سب جی بھر کے پانی پیتے اور قریش سمجھ جاتے یہ شرف اللہ نے عبد المطلب کو ہی دیا ہے، اس لیے وہ اپنا دعویٰ واپس لے لے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے وہی جگہ کھدائی کی جہاں خواب میں نشانیاں دکھائی گئی تھی، اور زمزم پھر سے نکل آئے۔ جب عبد المطلب نے زمزم نکلنے کا شرف پایا تو انہوں نے اللہ کے شکر میں نظر مانی۔ نظر مطلب آپ جیسے کیا بولتے ہیں، آپ منت مانگی سمجھے۔ اگر 10 بیٹے ہو گئے اور سب زندہ رہے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب 10 بیٹے ہو گئے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عبد المطلب کو 12 بیٹے تھے ٹوٹل، لیکن جب 10 بیٹے ہو گئے تو قربانی کے لیے خورا اندازی ہوئی۔ خورا اندازی مینس جیسے چٹس ڈالتے، دیکھیے آج کل بچے ہمارے پاس کھیلتے نا سا، چٹس فولڈ کر کے ڈالتے، اس میں سے ایک چٹ نکالتے، اس کو خورا اندازی بولتے۔ نکلنے والا نام عبداللہ کا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا آیا۔ عبداللہ کے بھائیوں اور ماموں نے کہا کہ خون بہانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کاہنہ سے فیصلہ کروایا گیا۔ کاہنہ نے کہا ہر خورے اندازی میں عبداللہ کے بدلے 10 اونٹ رکھو، یعنی ایک خورا میں عبداللہ کا نام، ایک خورا میں 10 اونٹ۔ خورا اندازی بار بار ہوتی رہی اور ہر دفعہ عبداللہ کا نام آتا رہا۔ آخر کار جب 100 اونٹ عبداللہ کے مقابلے میں آئے تب خورا اونٹوں کے نام کا نکلا۔ یوں 100 اونٹ قربان کیے گئے اور عبداللہ کو زندگی دی گئی۔ اس طرح اللہ نے ان کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا مقرر کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذبیحہ کی اولاد کیوں کہا جاتا؟ پہلی وجہ ہے، پہلے ذبیح کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کو اللہ نے قربانی کے لیے بلند جگہ پر رکھا، پھر اللہ نے ان کی جگہ دمبا بھیج دیا قربانی کے لیے۔ دوسرے ذبیح کون تھے؟ حضرت عبداللہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ ان پر خورا اندازی میں قربانی واجب آئی تھی، لیکن اللہ کی حکمت سے ان کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی دی گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ دونوں ذبیح کی نسل سے ہونے پر 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ابراہہ کا واقعہ۔ ابراہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے ایک بہت شاندار چرچ کلیز بنوایا، جس سے وہ عرب کا سب سے بڑا مرکزی عبادت بنانا چاہتا تھا۔ لیکن عرب کیا ہے، پھر بھی کعبے ہی چاہتے تھے۔ اس طرح اس کے دل میں کیا ہو گیا؟ حسد اور غرور پیدا ہو گیا۔ پھر ایک دن بنو کنانہ کا ایک آدمی نے دشمنی اور نفرت میں چرچ میں کیا کرے، گندگی کر دی جا کے۔ یہ عمل ابراہہ کے لیے بہت بڑی بے عزتی تھا۔ اس وجہ سے اس کا غصہ حد سے بڑھ گیا اور اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبہ کو گرائے بنا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پھر اس نے کعبہ پر چڑھائی کی۔ ابراہہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبے کی طرف رخ کیا۔ عبد المطلب سے ملاقات میں انہوں نے کہا میں اپنی اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ یہ آپ کو اس کی تفسیر پورے سورہ فیل میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جب لشکر وادی مبصر پہنچا تو جو ہاتھی تھا جس پہ وہ بیٹھا تھا، اس کا محمود تھا ہاتھی کا نام، وہ بیٹھ گیا۔ جب اس کو چلایا جاتا وہ ہر جانب پلٹ جاتا، پر کعبہ کی طرف جب چلانا چاہتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ جب فوج قریب پہنچی، ابابیل پرندے آئے، پتھر برسائے، فوج تباہ ہو گئی۔ ابراہہ کی انگلیوں کے پور تک جھڑ گئے، یعنی جو سامنے جو انگلیوں کے فنگرز کے پور ہوتے وہ تک اس کے جھڑ گئے، اور وہ چوزا جیسا ہو گیا اور مر گیا۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ اللہ نے اپنے گھر کعبہ کو خود بچایا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔
اس سال کو اوم الفیل کہتے ہیں اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سے 55 روز پہلے پیش آیا۔ اب ہم پڑھیں گے عبداللہ کے بارے میں۔ عبداللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، بنو ہاشم کے پاک اور عزت والے خاندان سے تھے۔ جب عبداللہ جوانی کو پہنچے تو عبد المطلب نے ان کے لیے آمینہ بنت وہاب کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا، جو قبول کر لیا گیا۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد عبداللہ تجارت کے سفر پہ شام چلے گئے۔ واپس آتے وقت مدینہ میں وہ بیمار ہو گئے اور 25 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ اس وقت آمینہ حمل سے تھی اور آپ کیا کریں، عبداللہ کے پاس جو تھا آپ اونٹیں، بکریاں اور ام ایمن کو وراثت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ام ایمن غلام تھی ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، دیکھیے پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن کیا ہے، منڈے پیدا ہوئے فور شور ہے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت ملی۔ ڈیٹ میں اختلاف ہے، کوئی بتاتے 2 تاریخ تھی ربیع الاول، 4 ربیع الاول، کوئی 8، کوئی 9، کوئی 12۔ مؤخرین یعنی ہسٹری کے جو رائٹرز ہیں الگ الگ ڈیٹس بتاتے، کیونکہ ہم لوگ ابن ہشام ریفر کرتے تو 9 یا 12 ربیع الاول لیتے۔ 12 ربیع الاول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈیٹ مشروع ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 ایئرس کے بعد لوگوں نے میلاد منانا شروع کیا۔ یہ شیعہ کا ایک حصہ تھا، فاطمہ قبیلہ، انہوں نے میلاد یعنی برتھ ڈے منانا شروع کیا۔ بعد میں پھیلتے پھیلتے شیعہ سے سنی میں بھی آ گیا۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس بدعت اور جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اس سے بچائے۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہ رہے، اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے پیر کے دن۔ محبت اور عقیدہ صرف ایک دن تو نہیں ہوتا ہے نا، محبت اور عقیدہ صرف ایک دن نہیں، ہر وقت اس کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہم بھی عمل کر سکتے۔ صبح کا وقت تھا، یہ بھی شور ہے، مقام مکہ تھا، یہ بھی شور ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ میں بنو ہاشم کے گھر میں ہوئی، یہ بھی شور ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، یہ اپروکسیمیٹ ہے، صحیح تاریخ کیا ہے واللہ اعلم۔ اب دائیا کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہیلپر جو تھی، دائیا جو تھی، ان کو جو پیدائش کے وقت شفا بنت عمرو، قریش کی محترم اور عقلمند عورت تھی، جو مکہ کی مشہور دائیا کے طور پہ جانی جاتی تھی۔ ان کا کام اور تجربہ بہت مقبول تھا، یعنی فیمس تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آمینہ کے پاس شفا بنت عمرو کو مدد کے لیے بلایا گیا، اور انہوں نے ہی کیا کرے، پیدائش کے وقت آمینہ کی دیکھ بھال کر۔ شفا بنت عمرو کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھے، اور وہ بعد میں اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آمینہ فرماتی ہیں میرے جسم مبارک سے ایک روشن نور پھوٹا، جس سے شام کے محل اور خسر تک روشن کر دیا۔ یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دنیا میں رحمت کا آغاز کی نشانی تھا۔ اور ایک جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کسرا کے محل کی کنگوروں کا گرنا۔ کسرا یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا کسرا، یعنی ایران کا بادشاہ تھا، اور اس کا محل یعنی قصر بہت شاندار اور مضبوط تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ نے اپنی قدرت کی نشانی کا اظہار، نشانی ظاہر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے، جب رسول اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کر۔ اس وقت کسرا کے محل کے 14 کنگورے گر گئے۔ کنگورے مینس یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا، دیکھیے امیج میں ایرو کی طرف دیکھیے آپ، یہ کیا ہے، کنگورے مینس آپ پلر سمجھیے یا اسٹون سپورٹ سمجھیے، ٹھیک ہے نا، وہ گر گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نشانی اور دنیا میں نبوت کے آغاز کا ثبوت مانا گیا۔ اور کون سا واقعہ پیش آیا؟ مجوسیوں کی آتش کدا
کی آگ بجھ گئی۔ مجوسی کون ہوتے؟ مجوسی وہ لوگ ہوتے جو آتش پرستی کرتے، یعنی فائر کی ورشپ کرتے۔ یہ ایران یعنی جو پہلے پرشیا تھا اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آگ خدا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ نے اپنی قدرت اور رحمت کی نشانی ظاہر کی۔ مجوسی لوگوں کا جو مشہور آتش کدا تھا، فائر ٹیمپل تھا، اس کی آگ اپنے آپ بجھ گئی۔ اس کا مطلب تھا اللہ کی رحمت اور رسول کی آمد کا وقت ہے اور بت پرستی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ نبوت اور دنیا میں حق کا آغاز کا ثبوت تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عبد المطلب ان کو کعبہ لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کا نام محمد رکھا۔ اس کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ الحمدللہ آج کی کلاس مکمل ہوئی۔ جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی علمن، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، واجعل موتنا فی بلد رسولک، واجعل قبورنا فی جنت البقیع، وارزقنا حوض نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا جیوارک و جیوار نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔